खत जो जनाब अल मारूफ इलामा इडियालवी की तरफ से तहरीर किया गया था, जनाब आ गया है उस खत का जवाब। आपके पास जो भी इन हमलों के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग आप हमारे साथ करें। तमाम प्रॉक्सीज के लिए ये बात खतरे की घंटी है। पाकिस्तान की अदलिया को भी इमरानदारी से आलूदा किया। एक नई खलबली हमें मचती हुई नजर आ रही है। खान साहब के लिए जो खत का जवाब है वो यही होगा कि पायन आ जाता है अखियां उड़ीक दियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम अगर मैं कुछ आमदन ले जनाब हज़रत साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए अदलिया को आलूदा करने के वाहिद जिम्मेदार की जनाब हो गई है तलबी, और तलबी भी हुई है वड्डे घर में, और वड्डे घर में तलबी एक वड्डे केस में हुई है। इसका मतलब ये है कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार को बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम तरीन और संगीन तरीन मामले में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तलबी को ख़त के जवाब से ताबीर किया है। और उनका यह कहना था कि जनाब वो ख़त जो जनाब इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी की तरफ से तहरीर किया गया था, जनाब आ गया है उस खत का जवाब। क्यों और कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साकिब निसार की तलबी को जनाब खत के साथ जोड़ने की क्या ज़रूरत पेश आई। और ये सवाल भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि साकिब निसार साहब की गिची को क्यों दबोचा जा रहा है, और साकिब निसार से अब कौन सा तेल है जो निकालना चाह रही है इस वक्त की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, इन सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करेंगे, और अहम तरीन मामले से जुड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और नतीजा है, उसका भी आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये नतीजा नेड़े तेड़े नहीं पाए, चीन तो आया है सामने, और चीन ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से एक इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट की है। और इस हवाले से मोहसिन नकवी की चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात न सिर्फ बहुत ही ज्यादा नतीजा खेज साबित हुई है, बल्कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये जो चीनी गवर्नमेंट है उसको जो पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से लाहक खदशात थे, उनके हवाले से एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया गया है। और इस नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये जो चाइनीज बाशिंदों की सिक्योरिटी है इसको यकीनी बनाएंगे। ना सिर्फ यकीनी बनाएंगे बल्कि इसके साथ साथ माजी में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाइयां हैं मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, उसके ऊपर भी मुश्तरका पेश रफ्त पर इत्तफाक कर लिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के जो नतीजे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ ऐसे वाकयात जो कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से यकीनी तौर पर हमारे सामने आते रहे हैं, और इन जो दहशत गर्दी के वाकयात हैं इनको चीनी बाशिंदों के ऊपर हमलों में इस्तेमाल करते हुए ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के रास्ते को जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई थी। और जानबूझकर ऐसे मंसूबों पर जहां पर चीनी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी और चीन की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उन मंसूबों की तकमील के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। लिहाजा जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन मंसूबों को टारगेट किया गया, चीनी बाशिंदों को टारगेट किया गया, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट पाकिस्तान से बदजन हो जाए, और बदजन होने की वजह से वो इस सरमायाकारी या सीपैक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पीछे हट जाए, और इसके ऊपर मुल्क दुश्मन अनासर को खातर खा कामयाबी भी हासिल हुई। अब मौजूदा सूरत हाल में चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एक से ज्यादा मरतबा सवाल उठाया जा रहा था चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर, और इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से पेशकश की गई थी कि जनाब आपके पास जो भी इन हमलों के हवाले से तफसीलात मौजूद हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग आप हमारे साथ करें, ताकि हम मिलकर जनाब ये जो तमाम इस हवाले से जो भी किरदार हैं उनको बेनकाब भी करें और उनको सजा भी दे सकें। अब इस हवाले से इत्तफाक राय पा गया
یہ جو ایک مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک ہے اس کے اوپر اتفاق رائے پا گیا ہے، اور محسن نقوی صاحب کی اس دورے میں موجودگی نے اس سارے کے سارے عمل کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بریک تھرو کیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں خوشخبری یہ ہے کہ چین ایک مرتبہ پھر پاکستان میں فل سپیڈ کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے یعنی سی پیک 2 کو تیار کرنے پر نہ صرف رضامند ہو گیا ہے بلکہ جاری منصوبوں پر بھی نہایت تیز رفتاری کے ساتھ کام کو مکمل کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام پروجیکٹس جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تکمیل کرنے تھے، ان کو مکمل کرنا تھا، ان تمام پروجیکٹس کو بھی اب گورنمنٹ آف پاکستان بھی فاسٹ ٹریک کے اوپر لے کے جائے گی، اور فاسٹ ٹریک پر لے کے جاتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان کا یہ جو دورہ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، اور اس دورے میں موجود ہیں ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، یہ واقعتاً دورہ جو ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دورے کے آغاز پر پاکستان کے ڈیلیگیشن جس کو ہیڈ کر رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری، اس کو گریٹ کیا گیا گریٹ ہال آف چائنا میں پریزیڈنٹ جو ہے شی پنگ کی طرف سے، اور اس یہ جو ان کا ویلکم تھا، اس ویلکم کے موقع پر ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے واضح پیغام دے دیا چائنیز گورنمنٹ کو، یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہمارا کوئی اور اتحادی کوئی ہو نہ ہو، چائنا ہمارا سب سے بڑا اتحادی ہے، چائنا کے بعد ہی کسی اور اتحادی کا نمبر آتا ہے، یعنی پاکستان کے لیے چائنا کی جو پوزیشن ہے، جو اہمیت ہے، وہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اور اسی ان جملوں کے بعد ہی یہ جو ایک میں آپ سے کہوں کہ اگر بریک تھرو ہوا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ملاقات ہوتی ہے خاص طور پر اسی گریٹ ہال آف چائنا میں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ پریزیڈنٹ شی پنگ کی، اور اس میٹنگ کے دوران جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں وہ بطور خاص وزیر داخلہ سے پوچھتے ہیں چائنیز باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی ان کو اس وقت کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے پاکستان کی اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں، چائنیز باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے لیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کرتے ہیں، اور اس سیکیورٹی فریم ورک کے حوالے سے آؤٹ لائنز سے پریزیڈنٹ شی کو آگاہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میجر بریک تھرو ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد چائنیز انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ہمارے انٹیریئر منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ جو سیکیورٹی فریم ورک ہے اس کو سائن کر لیا جاتا ہے۔ اور اب اس سیکیورٹی فریم ورک کے سائن ہونے کے بعد میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کے لیے ایک ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب پاکستان اور چائنا دونوں مل کے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے میں بھی بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تمام پراکسیز کے لیے یہ بات جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر چائنا پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے نیٹ ورک کو مضبوط کرے گا تو اس کے نتائج پاکستان کو کس طرح حاصل ہوں گے۔ اینی ویز دوسری خبر جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پروجیکٹ عمران کے نام پر جو گند گھولا گیا اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا کر سی پیک کے ذریعے جو ہم پاکستان کی اکانومی کو منظم کر رہے تھے، اس کو مستحکم کر رہے تھے، اس کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ کیا گیا، اور وہ نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ترقی کے سفر کو نہ روکا جاتا، یہ جو عمران خان کی محبت یا نواز شریف کی نفرت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے دماغوں میں سوار تھی، وہ اگر جو ہے وہ اس نفرت کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے تو شاید پاکستان کی معیشت آج اس صورتحال کا شکار نہ ہو رہی ہوتی۔ اینی ویز جس طرح پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر جو ہے یہ عمرانداری کے
سے آلودہ کیا گیا، اسی طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کو بھی عمرانداری سے آلودہ کیا گیا، اور اس کے لیے جو اہم ترین کردار تھا اس آلودگی کو پھیلانے میں وہ ثاقب نثار نے ادا کیا تھا۔ اب ثاقب نثار صاحب بھی آ گئے ہیں شکنجے میں، اور ثاقب نثار صاحب کی جو ان کو شکنجے میں لانے کا جو سبب ہیں وہ بن گئے ہیں جنرل فیض حمید صاحب۔ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی تو چل ہی رہی ہے، لیکن اب جنرل فیض حمید کے خلاف ایک اور معاملے کے اوپر الگ سے انکوائری انیشیٹ ہو رہی ہے، اور وہ کارروائی ہے ان کے خلاف سیاست میں مداخلت کے نام پر، اور سیاست میں مداخلت کے لیے مختلف شخصیات کو اور مختلف اداروں کو پروجیکٹ عمران کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے پر۔ اور اس معاملے میں ثاقب نثار کا نام بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ لیا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں نے ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی سیاست کے اندر مداخلت کے عمل کو جاری رکھا۔ جنرل فیض حمید کے جو وردی کے درمیان جو ان کے اقدامات ہیں اس کو تو کسی نہ کسی طریقے سے پروٹیکشن حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمام اقدامات جو جنرل فیض حمید نے وردی کو اتارنے کے بعد کیے وہ کسی بھی طریقے سے قابل معافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت اور وہ اس اوتھ کے تحت جو کہ انہوں نے لیا تھا، یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ رکھتے کم از کم 2 سال کے لیے، اور اب نئے قانون کی منظوری کے بعد یہ ضروری ہے اہم ترین عہدوں پر رہنے والے بشمول ثاقب نثار کے لیے کہ انہوں نے 5 سال تک اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا تھا۔ لیکن ان دونوں شخصیات کے نیکسس نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور ان لوگوں کے نیکسس کی وجہ سے ایک تو 9 مئی جیسے واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور اس کے بعد جو پروجیکٹ عمران خان کے لیے لوگوں کو انڈلج کیا گیا تھا، انڈکٹ کیا گیا تھا مختلف اداروں میں، اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے آئے۔ اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب سے کچھ عرصہ پہلے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں رابطہ ہوا تھا، اور ان کو ملاقات کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت قوموں میں ہے، دعوت دی گئی تھی، اور وہ 2 دن کے لیے راولپنڈی گئے تھے، اور وہاں پر ان کے ساتھ کچھ سوال و جوابات ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ابتدائی طور پر ان سے معلومات لی گئی تھیں، اور اسی میں ان کا موبائل فون ان سے لے لیا گیا تھا، جس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے واپس آنے کے بعد اپنا موبائل فون چوری ہونے کی ایک FIR درج کرائی تھی، اور انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے اندر بھی درخواست دی تھی۔ اب چونکہ ان کا موبائل اور موبائل ڈیٹا اور واٹس ایپ ڈیٹا تو بہت ہی زیادہ کروشل ہے اس سارے عمل کے دوران، لہٰذا ثاقب نثار نے ابتدائی طور پر اپنے آپ کو اس سارے میسز سے بچانے کے لیے FIA کے سائبر کرائم ونگ کے اندر درخواست دے دی کہ جناب میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، اور اب اگر میرے واٹس ایپ سے متعلقہ کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو اس کو درست تصور نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ فیبریکیٹڈ ہو، اور اس لیے ثاقب نثار نے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے یہ درخواست دے دی تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ درخواست دی تھی۔ اب دوسری ملاقات کے لیے ان کو انویٹیشن آ گئی ہے، اور اس انویٹیشن کے لیے ثاقب نثار صاحب کو دعوت دی گئی ہے کہ جناب آپ آئے، آپ کے ساتھ ہم نے ذرا روٹی شوٹی کھانی ہے، آپ ذرا 1-2 دن ہمارے مہمان رہیں، کیونکہ وہ جو پچھلی ملاقات کے اندر آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوئی تھی اس کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو کی اب ضرورت آ گئی ہے۔ اب چونکہ ضرورت آ گئی ہے، کیونکہ وہ جو باتیں انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی، جو انفارمیشن دی تھی یا جو ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے تھے، وہ اب کراس ویریفائی ہو گئے، کسی اس کے بعد میں ثاقب نثار درست نکل آئے، کسی میں ثاقب نثار غلط نکل آئے، لہٰذا اب اس کے بعد اگلے درجے کی ملاقات ہونی ہے، جہاں جہاں پر غلط ہوئے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ چیز آپ نے کہی تھی، یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے، اور یہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اب بتائیں آپ کے پاس کیا سچویشن ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ ثاقب نثار صاحب کی یہ جو ملاقات ہوگی، جو اب دوسری مرتبہ وہ مہمان بننے جا رہے ہیں، یہ جو ان کی مہمان نوازی ہے اس مرتبہ وہ کچھ زیادہ اچھے انداز میں کی جائے گی، لہٰذا اس بات کے امکانات ہیں کہ آنے والے دنوں میں ثاقب نثار، جنرل فیض حمید کے ساتھ جو اس کھیل کا تیسرا فریق تھا، اس کے لیے بھی کچھ
انویٹیشن لیٹرز جو ہیں وہ شاید ڈرافٹنگ کے مراحل میں ہیں، یعنی میرا اشارہ ہے جناب عمران خان کے لیے۔ اب چونکہ وہ ڈرافٹنگ کے لیے لیٹرز ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پھر خطرے کی جو گھنٹیاں ہیں وہ تو بجیں گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم ترین رہنما جن کا نام ہے بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے ذکر کیا ہے، دیکھیں کوئی بندہ کھلی ڈلی بات تو نہیں کرتا، اشاروں کنایوں کے اندر ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ بیرسٹر سیف صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب وہ جو خط عمران خان صاحب نے تحریر کیا تھا جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو، اس خط کا جواب آ گیا ہے، اور اس خط کا جواب ہے کہتا ساڈے کو جواب ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے جناب بیرسٹر سیف کا کہ یہ خط کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک نئی کھلبلی ہمیں مچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو نئی کھلبلی ہے یہی انفیکٹ آؤٹ کم ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے خط کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خط کے بعد ایک جانب حکومتی صفوں کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ حکام ہیں وہ بھی اس خط کو لے کر جواب کے لیے سوچو بچار کر رہے تھے، اور اب جواب آ گیا۔ اب میں جو انہوں نے یہ جو اشاروں کنایوں کے اندر گفتگو کی ہے بیرسٹر سیف صاحب نے، میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب نے انڈائریکٹلی تو اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ خان صاحب کے لیے جو خط کا جواب ہے وہ یہی ہوگا کہ پائن آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں، اب آ جا آپ بھی جنرل فیض حمید اور جنرل ثاقب نثار کے ساتھ جو تیسری کرسی خالی ہے وہاں پر آ کر آپ بیٹھیں اور آپ آ کر سوال و جواب دیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی اس خط کا جواب ہے جو ان کو مل سکتا ہے۔ ادروائز یہ کہنا کہ جناب حکومت کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہیں، بے چینی عروج پر پہنچ چکی ہے، ایک دوسرے سے رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا کیا نہیں، یہ ساری ایویں بس ٹوپی ڈرامے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ پیغام جہاں تک پہنچنا تھا وہ پیغام پہنچ گیا، دوسرا جس کے ذریعے پہنچنا تھا وہ پیغام بھی پہنچ گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو جواب ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے۔ اور اب اس جواب کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے نا، یہ جو پلس ریٹ نیچے گر رہا ہے، یہ جو کانوں میں سنسناہٹیں ہو رہی ہیں، یہ ایویں نہیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں، اور ہمیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ہی دیکھنا چاہیے۔ ادروائز یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنا جو ہے نا وہ ہمیں ایک سسٹم کا حصہ بنتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔